बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मोहब्बत जिंदगी का अस्तारा है, तभी तो यूं है, साथ मेरी है, हक तुम्हारा है। कार्ड पर लिखी इस नज़म को वो बिला शुबा 10वीं बार पढ़ चुकी थी, मगर हर बार फिर इसी इश्तियाक से इतने ही ध्यान से पढ़ने लगती जैसे पहली बार पढ़ रही हो। वो लफ्ज इसके लिए बहुत अहम थे, बहुत ज्यादा अहम। लफ्ज अहम नहीं होते, लफ्जों की अहमियत तो इनसे वाबस्ता लोगों से जुड़ी होती है, और ये अल्फाज जिस इंसान ने लिखे थे वो इसके लिए बहुत अहम था। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा भी नहीं, सबसे ज्यादा अहम। वो जानती थी वो लफ्ज नहीं है, वादा है, मोहब्बत का मान है जो इसे बख्शा गया है। कार्ड पर बेध्यानी से उंगलियां फेरती अरूप सब कुछ भूल कर एक खूबसूरत ख्याल में इस तरह गुम थी। इसे ये भी याद न रहा था कि वो कॉलेज से लेट हो रही है। वो जाने कब तक इसी कैफियत में रहती, लेकिन किचन से आती अम्मा की आवाज इसे चुका देती जो इसे नाश्ते के लिए बुला रही थी। अम्मा को जवाब देते हुए इसने कार्ड को बहुत प्यार और एहतियात के साथ अलमारी में रख दिया। वहाँ ऐसे और भी बहुत से कार्ड और गिफ्ट्स रखे हुए थे। अलमारी का ये खाना कितना कीमती था, ये कोई अरूब अहमद से पूछता तो वो कहती इसका मोल तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। अलमारी बंद करते हुए अरूब को याद आया इसने एक बार आसिया के पूछने पर कुछ इसी किस्म का जवाब दिया था। इसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अलमारी बंद करके इसने टेबल पर रखा सुर्ख गुलाबों का बुके उठाया और सारे फूल बेड के सिरहाने रखे गुलदान में सजा दिए। फूलों को प्यार से सहलाती और इनकी खुशबू को अपने अंदर उतारती वो कमरे का दरवाजा बंद करती किचन की तरफ चली आई। नाश्ते के नाप पर जल्दी जल्दी चाय के 2-4 घूंट हलक से नीचे उतारती। अम्मा की डांट पर कॉलेज में नाश्ता करने की तसल्ली करवाती और वो खुद को बेहद खुश और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। गाड़ी रोड पर लाते हुए इसने ड्राइविंग पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन आज ध्यान इसके कंट्रोल में था ही कब। अम्मा को कैसे बताती कि आज मुझे भूख ही नहीं है। अगर ये बताती तो फिर ये भी बताना पड़ता कि भूख के गायब होने के पीछे वजह क्या है, और वो मैं अम्मा को कैसे बता सकती थी। इसका ध्यान एक बार फिर भटक गया था। आज के दिन में कुछ भी तो अलग नहीं था। वही स्कूल कॉलेज जाते स्टूडेंट्स, ऑफिस वक्त पर पहुँचने की टेंशन, चेहरों पर सजाए मर्द और औरतें, सिग्नल पर खड़े बेकारी, ट्रैफिक का शोर और आलूदा हवा, ये सब जिन्हें आज से पहले हर दिन वो भी ऐसी ही बेसैरी से देखा करती थी। लेकिन आज ना तो इसे बिला वजह हार्न बजाते लोगों पर गुस्सा आ रहा था और ना किसी बात से बेजारी हो रही थी। इसे लगा कम से कम आज के दिन वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान है, और सबसे ज्यादा खुश भी। कुछ नालायक ड्राइवर की वजह से अरूप पिछले 10 मिनट से ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। इसे कॉलेज पहुंचने में देर हो रही थी, लेकिन इसे कोई परेशानी नहीं थी। इसने शीशे में अपने आप को देखा और फिर साथ वाली सीट पर रखे पर्स में कुछ तलाश करने लगी, लेकिन मतलूबा चीज ना मिलने पर इसने पर्स वापस उसकी जगह पर ही रख दिया। फिर अचानक से कुछ ख्याल आने पर डैशबोर्ड खोला तो होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सामने वही लिपस्टिक पड़ी हुई थी जो वो हफ्ते पहले शॉपिंग से वापसी पर आसिया ने ये कहते हुए डैशबोर्ड में रख दी थी कि अल्लाह तौफीक दे तो कभी इस बूथे पर लगाकर दूसरों को खुश होने का मौका फराहम कर देना। उस वक्त तो अरूप ने मुंह बनाया था, लेकिन आज इसे अपनी प्यारी सी दोस्त पर टूट कर प्यार आ रहा था। वो लिपस्टिक लगाकर फारग हुई थी। इसके आगे वाली गाड़ियां रेंगती हुई आगे निकल गई तो इसने भी गाड़ी को गियर लगा दिया। जैसे जैसे की गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी इसका ज़हन पीछे जा रहा था, पीछे, बहुत पीछे, कई साल पहले के इस दिन में जो आज
آج کے دن کی طرح بہت اہم تھا۔ اس روز وہ بہت روئی تھی، لیکن وہ ان آنسو کی بارش میں تنہا نہیں بھیگی تھی، کوئی اور بھی نم پل کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ کیسی ہو کزن؟ اروپ چھت پر بیٹھی ڈوبتے سورج کے نظارے میں گم تھی یا کہیں خیالوں میں۔ برہان کی آواز پر چونک کر دوپٹہ سنبھالنے لگی تھی جو اس کے کندھوں سے ڈلک کر زمین کو بوسے دے رہا تھا۔ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیوں، میرے اس وقت آنے پر کوئی پابندی ہے؟ بہران نے عادت کے خلاف بات بڑھائی تھی۔ پابندی تو نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ہمارے گھر آنے کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ اور اس وقت تو ویسے بھی آپ کا دوستوں کے ساتھ گھومنے کا وقت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ برہان بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہیں بڑا پتا ہے میرے ٹائم ٹیبل کا، وہ یوں ہی چڑھانے کو بولا تھا، لیکن اروپ کے چہرے پر آتے رنگوں نے اس لمحے میں برہان کے لیے کیسے کیسے انکشاف پیدا کر دیے تھے۔ وہ ٹک ٹک اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بتائیں بھی کیسے آنا ہوا؟ اس کی نظروں سے گھبرا کر اروپ نے سوال دہرایا۔ تمہاری بہت شکایتیں مل رہی تھی تو آنا پڑا۔ کیسی تھکن اتاری تھی برہان کے لہجے میں جس نے اروپ کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اماں تو یوں ہی مجھ سے خفا رہتی ہیں اور پھر آپ کو شکایت لگا دیتی ہیں۔ آپ بھی بنا کچھ سوچے سمجھے مجھے ڈانٹنے چلے آتے ہیں۔ وہ ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی اروپ؟ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا، اس لیے اس کا انداز تو ٹوک تھا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ اس انداز نے اروپ کو بکھلا دیا تھا۔ سوچتی تھی جب کبھی ایسا وقت آیا تو سیدھا سیدھا بتا دے گی، لیکن اب جب وہ وقت آیا تھا تو اس کی ساری ہمت، سارا حوصلہ ہوا ہو گیا تھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اروپ نے شاید ہی کبھی اس کو اتنا سنجیدہ دیکھا ہو۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آخر ایسا کچھ تو کہنا تھا کہ وہ جواب لیے بغیر جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ برہان کا انداز حیران کن تھا۔ کیونکہ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، ماسٹرز کرنا ہے، مجھے سر جھکا کے دھیمے لہجے میں بولتی اروپ کی آواز آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے تو میں پھپھو سے بات کر لیتا ہوں، فی الحال تمہاری منگنی کر دیتے ہیں، شادی جب تم چاہو گی تب کر دیں گے۔ وہ فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھنے لگا تھا کہ اروپ بے اختیار اس کا بازو تھام گئی۔ ایسا مت کریں پلیز۔ آنسو اس کے کانوں پر بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ برہان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ دوبارہ اروپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس راستے پر مت چلو اروپ، اس میں بہت درد ہے، بہت مشکلات ہیں، اور تم تو اتنی نازک ہو، جانتی ہو جب کبھی تم تیزی سے چلتی ہو تو میرا دل کیسے ڈر سا جاتا ہے۔ وہ سراپا اسرار بنی اسے یقین دلا رہی تھی اور برہان کا دل کہتا تھا سب بھول کر اس کی بات مان لے۔ تم میری امی کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہو، اگر انہیں تمہارے بارے میں پتا چلا تو منگنی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ طوفان اٹھا دیں گی۔ مجھے یہ بھی منظور ہے، اروپ جلدی سے بولی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ برہان اپنا ارادہ نہ بدل لے۔ کیا منظور ہے تمہیں؟ برہان کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ بنا کہے کیسے سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ میں منگنی کے بغیر آپ کا انتظار کروں گی، اروپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا تھا، اور اگر بعد میں نے کسی اور سے شادی کر لی پھر برہان اسے چھیڑنے لگا تو میں ایک اچھی کزن کی طرح آپ کی شادی میں شریک ہو جاؤں گی۔ اروپ نے جواب دینے میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہ کی۔ جواب میں برہان ہنس دیا تھا۔ تمہیں اتنی بڑی قربانی کبھی نہیں دینا پڑے گی، لیکن سنو پھپھو سے کیا کہو گی؟ اسے اچانک پھپھو کا خیال آیا تھا جنہوں نے اسے اروپ کو شادی کے لیے منانے کی ذمہ داری سونپ کر بھیجا تھا۔ ان کی بھی فکر مت کرے، میں انہیں سمجھا لوں گی۔ چلے نیچے چلتے ہیں، میں آپ کو اچھی سی چائے پلواتی ہوں۔ آپ اسے ساری فکروں سے آزاد کرتی، خود پر سارے بوجھ لینے کے باوجود کتنی مطمئن لگ رہی تھی۔ شام کے اندھیرے میں جگمگاتی آنکھوں والی وہ لڑکی برہان کے اندر بہت اندر تک اتر گئی تھی۔ اسے اپنی محبت پر ناز ہو رہا تھا۔ اسمبلی کا ٹائم گزر چکا تھا۔ ٹیچرز کی مخصوص جگہ پر گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ پرس اٹھا کر نیچے اتری اور گاڑی لاک کر کے اسٹاف روم کی طرف جانے لگی۔ سالوں پہلے اس کی یاد نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ گڈ مارننگ میم، یہ آپ کے لیے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ 3 لڑکیوں کے گروپ نے اس کا رستہ روک لیا۔ ان کے ہاتھوں میں مہتے گلاب تھے۔ اس نے شکریہ کہہ کر گلاب تھام لی اور آگے بڑھی ہی تھی کہ ایکسکیوز می کی آواز پر پھر سے رک کر ان لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ لپسٹک لگا کر آپ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، ایک شوق سی لڑکی بڑے مزے سے اسے بتا رہی تھی، اور وہ اتنی بڑی اور ان کی ٹیچر ہونے کے باوجود اس طرح تعریف سن کر سرخ پڑ گئی تھی۔ تبھی جواب میں صرف مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اف، آج کل کے بچے کیسے آرام سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہم تھے جان نکلتی تھی ٹیچر کے سامنے بات
کرتے ہوئے وقت بہت بدل گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے باتیں کرتی۔ اسٹاف روم میں داخل ہوئی، سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے ٹیبل پر سے رجسٹر اٹھا کر حاضری لگائی اور ایک طرف بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کے بھی کیا مزے ہیں مس اروب، ہر روز یہ خوبصورت پھول آپ کو ہی تحفے میں کیوں ملتے ہیں؟ ارے جناب، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ میتھ کی مس رضیہ ہونٹوں کو مسکراہٹ کے انداز میں پھیلائے مخصوص تمثیہ انداز میں اروب سے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں تھامے پھول ان کی طرف بڑھا دیے۔ اپنا گفٹ کسی کو نہیں دیتے اروب، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، مس سیما حسب عادت بولے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ویسے بھی ان کی مس رضیہ سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ مس رضیہ جو پھول پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی، سیما کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی۔ اروب جو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب دیکھو کتنی دیر گولہ باری ہوتی ہے۔ مس رضیہ کے اس طرح خاموش رہنے پر سوالیہ نظروں سے مس سیما کو دیکھنے لگی تو سیما نے شرارت سے مسکراتے ہوئے مس رضیہ کے سامنے رکھے پیپرز کے بنڈل کی طرف اشارہ کر دیا تو اروب بھی ان کی مجبوری سمجھ کر مسکرا دی۔ اس کا پہلا اور دوسرا پیریڈ فری تھا۔ اسٹاف روم میں سبھی لوگ دسمبر ٹیسٹ چیک کرنے میں مصروف تھے، جبکہ اروب ایک دن پہلے ہی اسی کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ وہ سب کو مصروف چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ ہر طرف سردیوں کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہا دھوپ کا مزہ لیا جائے۔ دائیں طرف کے گراؤنڈ میں پہلے ہی کچھ ٹیچرز دھوپ سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ گپ شپ میں مصروف تھی۔ مس لیلا نے اروب پر نظر پڑتے ہی ہاتھ ہلا دیا۔ وہ بھی ان کی طرف چلی آئی۔ وہاں وہی روز کی باتیں زیر بحث تھی۔ وہ غیب دماغی سے ان کی باتیں سنتی اور سر ہلاتی رہتی۔ لو جی، یہ سال بھی جانے کو ہے، پتہ نہیں چلا کیسے سال گزر گیا۔ مس دھوبی کی بات پر سب اپنی اپنی رائے دینے لگے، جبکہ اروب کے منہ سے بے اختیار ایک گہری سانس نکل گئی۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو سال گزارنے کا پتہ نہیں چلتا، یہاں تو ایک ایک لمحہ قیامت بن کے گزرا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ زور سے بول کر ایسی بات کہنے پر اس کی شامت ہی آ جانی تھی۔ سب نے اپنے اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دینا تھا۔ ایک آدھ نہیں، پورے 6 سال تھے جو اس نے اس طرح گزارے تھے کہ ہر صبح اروب نئی امید کا دامن تھامتی تو ہر شام امید کا سورج مایوسی اور پریشانی کے اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ اروب اور ریحان اپنے ماں باپ کی 2 ہی اولادیں تھی۔ ریحان عمر میں اروب سے بڑا تھا۔ ماسٹرز کے بعد ریحان اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا تھا۔ اب گھر میں اروب اور اس کے ماں باپ ہی رہ گئے تھے۔ برہان اروب کے اکلوتے ماموں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا اکلوتا کزن بھی۔ اتنے سارے اکلوتوں نے برہان کی ہمت کو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا تھا۔ ماں اور 5 بہنیں تو اپنی ہی ضرورت میں اسے پکارتی ہی تھی۔ ریحان کے جانے کے بعد اس نے بنا کسی کے کہے اروب کے گھر کا خیال بھی ایسے ہی رکھنا شروع کر دیا تھا جیسے اپنے گھر کا۔ اس کی اس بات پر جہاں اروب کے ماں باپ اس کے صدقے واری ہوتے، وہیں اس کی اپنی ماں کو بیٹے کا اپنی پھپھو کی طرف اس قدر جھکاؤ خاصا ناگوار گزرتا۔ اروب کے ماں باپ سے تو ان کی کوئی خاص رنجش نہیں تھی، البتہ اکلوتے بیٹے کی ماں ہونے کے ناطے خوبصورت نازک سی اروب ان کی نظروں میں خاصی کھٹکتی تھی۔ اگرچہ برہان نے کبھی اروب کو کوئی خصوصی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، بنا کہے بھی بہت کچھ سمجھ لیتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ اس روز کی بات کے بعد اروب اور برہان کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ بن گیا تھا جسے وہ دونوں محسوس کر سکتے تھے۔ برہان نے خود پھوپھو سے بات کر کے اروب کو اس مشکل مرحلے سے بچا لیا تھا۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ برہان ہمیشہ ان کی گڈ بک میں رہا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں، اروب کی پسندیدگی بھی ان کے سامنے تھی۔ سو ذہن میں اٹھتے کئی سوالوں اور الجھنوں کو انہوں نے آنے والے وقت پر چھوڑ دیا تھا، اور آنے والا وقت اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ برہان کے اچھی جاب پر جاتے ہی اس کی امی اور بہنوں کو پھوپھو کی فیملی کچھ زیادہ ہی بری لگنے لگی تھی۔ ایک ایک کر کے 4 بہنوں کو اپنے گھر کا کرنے میں برہان کی زندگی کے 5 سال گزر گئے تھے۔ اس دوران اس نے CSS کی تیاری کر کے پیپر دے دیے۔ کامیابی نے اس کی محنت کو خوش آمدید کہا، اور جس دن وہ انٹرویو میں کامیاب ہوا وہ تو گویا ان سب کے لیے عید کا دن تھا۔ خاندان بڑے دعوتوں کے پیغام آئے تھے۔
لیکن برہان نے ایک دو کو چھوڑ کر باقی سب سے معذرت کر لی تھی۔ وہ ان دعوتوں کا بوجھ اٹھانے کے حق میں بالکل نہیں تھا جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوا تھا۔ اس دوران اروپ کا ماسٹرز بھی مکمل ہو گیا۔ اگلے ہی سال لیکچرار شپ کے امتحان میں پاس ہو کر وہ قریبی کالج میں پڑھنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ اب تو ممانی کی نظروں میں اس کی کچھ نہ کچھ عزت و حمیت بڑھ ہی گئی ہوگی، لیکن دوسری طرف رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ جہاں ہر اپنا بیگانہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھا رہا تھا، وہاں مڈل کلاس نند کی لیکچرار بیٹی ان کی نظروں میں بلا کیا سماتی۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بہن ماں سے ملنے آتی اور پھر برہان کی شادی کے حوالے سے خوب منصوبے بنائے جاتے۔ اگر یہ باتیں کبھی برہان کے سامنے ہوتی تو وہ ہنسی مذاق میں ٹال دیا کرتا تھا، لیکن دل ہی دل میں فکر مند ضرور ہو جاتا کہ اروپ کے سوا کسی اور کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ برہان کے گھر پکنے والی اس کھچڑی کی خبر جیسے کیسے اروپ تک بھی پہنچ ہی جاتی تھی، بلکہ کبھی کبھی تو اروپ کو لگتا تھا جیسے اس تک خاص طور سے یہ باتیں پہنچائی جاتی تھی تاکہ وہ کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے، اور یہ باتیں واقعی اسے مایوس کر دیا کرتی تھی۔ لیکن برہان کی تسلی سے سب کچھ بلا کر پھر سے مسکرانے پر مجبور کر دیتی۔ اسی کشمکش میں اتنے سال گزر گئے، برہان کی ٹریننگ بھی مکمل ہو گئی تھی اور آج وہ آنے والا تھا، اور وہ اکیلا نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج صبح گھر پہنچنے والا تھا اور آج شام امی کو لے کر ان کے گھر آنے والا تھا۔ امی کو منانے کے لیے اس نے کیا کیا اور کتنے پاپڑ بیلے تھے یہ برہان ہی جانتا تھا۔ موبائل کی آواز اسے پھر سے خیالوں سے کھینچ لائی۔ وہ خیالوں میں کتنے سالوں کا سفر کر آئی تھی اور وہاں ابھی تک موسم میں ہونے والی تیلیاں ہی زیر بحث تھی۔ گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ اسکرین پر برہان کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتی ہوئی موبائل لے کر تھوڑے فاصلے پر چلی آئی، لیکن اس کے ہیلو کے جواب میں ایک اجنبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے فون کان سے ہٹا کر ایک بار پھر نمبر دیکھا تھا۔ کال تو برہان کے نمبر سے ہی آ رہی تھی، پھر یہ کون بول رہا تھا؟ دیکھیے محترمہ، ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ فون جیم صاحب کا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے۔ آخری فون آپ کے نمبر پر کیا گیا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو فون کر دیا۔ وہ اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ اروپ نے سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، لیکن قریب کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے ہی لمحے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا اور وہ خود بھی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ٹیچرز اور بچیاں اسے اس طرح گرتے دیکھ کر اس کی طرف بھاگی۔ کوئی پانی لینے دوڑا تو کوئی اسے ہلا ہلا کر آوازیں دینے لگا۔ ایک ٹیچر نے ایمبولینس کال کر لی، لیکن یہ سب بے سود رہا۔ وہ فون سنتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی ہر ناامیدی کو امید میں بدلنے والا جا چکا تھا، اور اس کے بنا شاید ایک لمحہ بھی اس دنیا میں رہنا اروپ کے لیے بے وفائی تھا۔ تبھی وہ عہد وفا نبھانے برہان کے پیچھے چلتی تھی۔ قسمت بنانے والے تو نے کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا مقدر کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو اجازت دے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔